नाजरीन, मैं हूं हनीफ रहमान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात का जो सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है, उस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को ब्यूरोक्रेसी के रहम करम पे छोड़ा गया। एक कंपटीशन नजर आ रहा है पाकिस्तान पीपल पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ, पीटीआई के साथ, दीगर जमातों के साथ। तो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, वो कोई उसूल के बुनियाद पे, कोई प्रोग्राम की बुनियाद पे नहीं लड़ते हैं। इत्तेहाद में उलमा हैं, जो उलमा हैं वो फ्रंट पे नजर आ रहे हैं, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हनीफ रहमान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। नाजरीन, आज भी हम गिलगित बल्तिस्तान के हवाले ही से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज का जो मौजू है वो हमारा गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात का जो सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है, उस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। कौन से इलाके में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज़्यादा असर वसूख रखती है, या कौन से इलाके में किस पार्टी का पल्ला हमें भारी नज़र आ रहा है, इस पर आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद जीबी में इस वक्त पीटीआई वर्सेस पीटीआई वाला सिनारियो बनने जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि चूँकि कुछ लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं, लिहाजा ऐसा भी हो सकता है कि वो जो वोटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, शायद वो नाला है, वो नाराज़ है इस हवाले से कि ऐसे लोगों को क्यों पार्टी में लिया जा रहा है। लेकिन चूँकि वो लोग जो कि अपनी सीट जीत सकते हैं, पिछली पाकिस्तान का जो 2018 में इलेक्शन हुआ था, उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरान हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि हमने ऐसे लोगों को चुना है जो कि अपनी सीट जीत सकते हैं, तो शायद ये एक जस्टिफिकेशन वो दे पाएँ। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी बड़े एक्टिव अंदाज में हमें नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं कि वो बहुत जोश व खरोश से अपनी कैंपेन जो वो चला रहे हैं। असल सूरत हाल क्या है, जीबी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे सियासी मंजरनामा समझने और जानने की कोशिश करेंगे। इंतखाबात के हवाले से जो शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, उस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इंतहाई अहम मौजू, लिहाजा आज जो हमने मेहमानान को जहमत दी है, सीनियर तज्ज़ियेगारें हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे, और इसके अलावा हमारे जो नुमाइंदगान हैं जो कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रिपोर्टिंग करते हैं, स्टोर से और गज़र से भी हम लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का जो मेन जो सिटी है वहाँ से भी हम फ़ोन पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगा, स्टूडियो में मौजूद है हमारे बहुत सीनियर, हम उनसे सीखते रहते हैं, उनकी तज़्ज़िया व तबसरे हमारे लिए यकीनन बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। सीनियर तज़्ज़ियागार मोहतरम फरमान अली साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, दूसरे मेहमान हमारे प्यारे दोस्त जीबी ही से उनका ताल्लुक़ है, और ना सिर्फ जीबी बल्कि दीगर मामलात पर भी उनकी गहरी नज़र होती है। हमारे बड़े प्यारे दोस्त गुलामदीन साहब सीनियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाएँ। फरमान साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सर, ये फरमाइए कि जो आपको मंजरनामा इस वक्त नज़र आ रहा है इंतखाबात के हवाले से, क्या नारे लेकर पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त लोगों में जो है वो जा रही है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सूबा बने, कुछ लोगों का ख्याल है सूबा ना बने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का ख्याल ये है कि अबूरी सूबा बने ताकि कश्मीर कॉज को कोई नुकसान ना पहुँचे। मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ आरा जो हैं वे हमें नज़र आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ किस किस्म के नारा लेकर आवाम में जाने की कोशिश कर रही है, और क्या उसका इम्पैक्ट भी आपको नज़र आ रहा है? हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम मौजू पे हमें दावत दी है। मेरा ख्याल है कि इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दीज पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रोग्राम्स, इसलिए कि अभी तो वो स्टेज आया नहीं है। इसलिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना प्रोग्राम अभी तक नहीं, जिसको इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं, सर 15 नवंबर तो बस आने को है, और हाँ, लेकिन अभी किसी पार्टी ने अभी तक तो बड़ी हैरानकुन बात है हमारे लिए। बिल्कुल यही तो है, और ये कोई जीबी का मसला नहीं है, ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की सियासत का जो है, आपको पता है कल्चर, कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो इलेक्शन मैनिफेस्टो कम और अपने इंटरेस्ट्स को जो है
یا جسے کہنا چاہیے انویسٹمنٹ، میں تو اس کو پولیٹیکل انویسٹمنٹ، بالکل پولیٹیکل انویسٹمنٹ، اس کے بنیاد پہ چیزوں کو سیاست کرتے ہیں. پولیٹیکل انویسٹمنٹ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تو کہا جاتا ہوگا نا عوام میں. جب وہ جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، تحریک انصاف کے جو لیڈران جب جاتے ہیں عوام میں تو کچھ تو کہتے ہوں گے نا کہ ہمیں کیوں ووٹ دیا جائے. وہ دیکھیں نا ابھی تو کینڈیڈیٹس فائنل بھی نہیں ہوئے، مطلب یہ تو 28 اکتوبر کے بعد ہی چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ بھئی کون کون امیدوار میدان میں ہیں اور ان کے پاس کیا پروگرامز ہیں. کچھ لوکل ایشوز ہوتے ہیں، زیادہ تر تو ہمارے وہاں جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انہی بیسس پہ آتے ہیں، اور کچھ قبائلی لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں یا ان کے رجحانات ہوتے ہیں، اسی کو ایڈریس کیا جاتا ہے. بالکل. اس کے علاوہ کچھ تھوڑے بہت سیکٹرین ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے اس کے اندر، یعنی انتخابات کے اندر. اچھا، گلگت میں یہ سیکٹرین ایلیمنٹ بھی رہا ہے جی. اس کے اندر دیکھیں انڈر لائن میں تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بالکل. اس کو مطلب فیکٹ ہے، اس کو تسلیم کر لینا. نہیں بالکل بالکل، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور چونکہ وہاں پر زیادہ تر کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی، پولیٹیکل پروگرامز کے اوپر کبھی بھی سیاست اس طرح سے نہیں ہوئی ہے اور نہیں کرنے دیا گیا ہے. یعنی ٹو بی آنیسٹ میں اگر نہیں تو آپ درست کہہ رہے ہیں، بالکل جو فیکٹس ہے بالکل آپ تو زیادہ تر لوگوں کے جو سیاست کرنے کا جو انداز ہے، جو ٹرینڈ ہے، وہ ان کے جو لوکل ایشوز ہیں، ٹرائبل ان کے جو انٹرسٹس ہیں اور ریلیجس یا سیکٹرین انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس بنیاد پہ وہ آتے ہیں، سیاست کرتے ہیں. یہ جو آپ سیکٹرین کی طرف جو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ ٹرائبل انٹرسٹ کا کیا ہے، ذرا وضاحت کیجیے گا. کیا ایسے ایشوز ہیں جو ان کے لیے بڑے اٹریکٹیو ہیں؟ دیکھیں نا آپ اگر ہمارے اس طرف آ جائیں دیامر بیلٹ کی طرف، گلگت سٹی کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ جو کلین کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. مطلب یہ کہ کوئی یشکن ہے، شین ہے، اس بنیاد پہ بھی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں لوگوں کے ووٹ ڈالنے کی. ہمارے دیامر بیلٹ میں یہ جو کلین کا جو ایک اٹیچمنٹ ہے لوگوں کے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے بنسبت دوسرے اٹیچمنٹس کے. تو یہ زیادہ تر ہمارے دار التاغیر اور چلاس یا استور میں ان ایشوز کو جو ہے زیادہ تر مطلب انتخابات میں یہ فیکٹر جو ہے ایک رول پلے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ون آف دی اہم فیکٹرز ہیں. غلام الدین صاحب، ماضی میں جو نعرے لگتے رہے مختلف لوگوں کی جانب سے، یا جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جو نعرے دیے گئے ہیں یا جو ان کو سبز باغ دکھائے گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہی سلسلہ اس الیکشن میں بھی آپ دیکھتے ہیں یا آپ کو کچھ فرق نظر آ رہا ہے نعروں میں یا لوگوں کو مائل کرنے میں؟ کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے میں کچھ نعروں میں کچھ تبدیلی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بہت شکریہ حنیف. اگر ہم بات کریں پیپلز پارٹی کی، پیپلز پارٹی کے دور میں پہلی باضابطہ طور پہ کہیں کہ ایک طرح سے ایڈ ہاک ٹائپ اسمبلی جو ہے بنی اور اس کے نتیجے میں انتخابات ہوئے. اور ظاہر بات ہے گلگت بلتستان پہلے نادن ریاض تھا، پھر انہوں نے نام تبدیل کر کے گلگت بلتستان، پھر ایک آرڈر بھی آیا جس کے تحت جو ہے وہاں ایک اسمبلی بنی اور ساتھ ساتھ پھر چیف منسٹر کا جو پورٹ فولیو، ساری چیزیں اس طرح سے ایوالو ہو گئی. تو پیپلز پارٹی یہ کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم بھٹو کے دور سے 1974 سے آنورڈ جو ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ وہاں پر اصلاحات متعارف کروائیں. لیکن اگر ہم پیپلز پارٹی کے اوپر چلے جائیں تو پیپلز پارٹی نے یہ اٹمپٹ ضرور کیا تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے وہ ثمرات نہیں دیے گلگت بلتستان کو جو دینے چاہیے تھے، جو وہ کلیم کر رہی ہے. اگر 1974 میں ہی اگر عبوری آئین صوبہ بناتے ہیں یا یونائٹڈ نیشن کی جو قرارداد ہے اس کی روشنی میں وہاں پر سیلف رول متعارف کرواتے، وہاں پر کوئی مقامی اس طرح کا سیٹ اپ بناتے جو تو اٹانومس ہوتا انڈر دا ڈائریکٹیوز آف یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن. تو اگر اس طرح کا کوئی اٹیمپٹ کرتے ہیں تو ہم یقیناً جو ہے پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دے دیتے. ایسا کرنے میں کوئی یو این او کی قرارداد یا جو تنازعات ہیں اس خطے میں اس حوالے سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ بالکل بھی، یہ ڈائریکٹیوز ہیں، یہ باقاعدہ قرارداد کے اندر واضح طور پہ لکھا گیا کہ وہاں سیلف رول ہونا چاہیے. اگر آپ گلگت بلتستان کو جموں کشمیر اور آزاد کشمیر یا کشمیر کاس سے اگر منسوب کرتے ہیں تو اس کو ان علاقوں کو چلانے کے لیے ایک لائحہ عمل بھی تو طے ہوا تھا نا. اس لائحہ عمل کو سامنے لے کر آ جاتے
اور وہاں پر جو ہے سیلف رول کے نظام کو متعارف کرواتے تو ہم پیپلز پارٹی کو ڈیفینیٹلی یہ کریڈٹ دے دیتے، بجائے اس کی ایک ایڈوائزری کاؤنسل کو متعارف کروا کے وہاں کے لوگوں کو امپاور کرتے. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیوں اتنی بڑی اچیومنٹ وہ نہیں کر پائے؟ مسئلہ کیا تھا؟ ان کو کوئی سیاسی ان کو ہرڈلز تھے یا کچھ اور عوامل کار فرماتے ہیں؟ میرے خیال سے، اور فرمان صاحب بھی اس پر روشنی ڈالیں گے، اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں بھٹو اس زمانے میں کافی پاپولر لیڈر تھے. وہ چاہتے تو وہ کر سکتے تھے، لیکن شاید کہ گلگت بلتستان کو بیوروکریسی کے رحم و کرم پہ چھوڑا گیا، اور شروع سے ہی جس طرح سے مجسٹریٹ کو درجہ دوم کے مجسٹریٹ کو 1947 میں گلگت بلتستان FCR کے ساتھ ہمارے سروں پر تھوپا گیا تھا، اسی طرح سے جب بھٹو نے یہ کلیم کیا کہ میں نے ان علاقوں کو اس تسلط سے، FCR کے تسلط سے آزاد کیا ہے، تو کم از کم اس وقت بھٹو صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا، جو کہ فحش غلطی تھی تاریخی، کہ اس وقت ان کے پاس یہ اقتدار بھی تھا، اختیار بھی تھا، وہ ایک پاپولر لیڈر پاکستان میں تھے. ان کو چاہیے تھا کہ جو بھی سیٹ اپ، جو آج کل عبوری آئینی سیٹ اپ کی بات کریں، اس وقت اس کا تعین ہو سکتا تھا. چلیں یہ تو ماضی میں جو ہوا سو ہوا. اب آنے والے انتخابات میں 15 نومبر کو جو ہونے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز جب ووٹ لینے جائے گی مختلف پارٹیز لوگوں کے پاس، تو کس طرح کے نعرے آپ کو سننے میں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے دوست، سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستان کی جو فیڈریشن کی جو جماعتیں یا مین سٹریم جو جماعتیں، جیسے PTI ہے، پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں PDM کے پلیٹ فارم پہ متحد ہیں. اس وقت وہ حکومت مخالف تحریک چلا رہے ہیں. گجرانوالے سے 16 کو انہوں نے بہت بڑا جلسہ بھی کرنا ہے. لیکن اگر گلگت بلتستان کی سیناریو میں دیکھیں تو وہاں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کر دیے ہیں. پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے، شاید ان کی ورکنگ تھوڑی بہتر تھی کنسٹیٹوئنسیز کے اندر، تو انہوں نے پہلے ناموں کا اعلان کیا. اس کے بعد سے پھر PTI آ گئی، اور یہ چند روز پہلے نون لیگ نے بھی کیے، لیکن مکمل طور پہ انہوں نے کوئی فہرست جاری نہیں کی ہے. نون لیگ کو البتہ یہ پچھلی ان کی حکومت رہی ہے، گو کہ ان کی کارکردگی اتنی کوئی قابل ستائش نہیں رہی ہے. البتہ انہوں نے بھی آرڈر 2009 کے تحت ہی وہ انتخابات 2015 میں ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں یہ 5 سال انہوں نے پورے کر لیے. یہ 2 ٹرم مطلب ایک طرح سے نیم جمہوری انداز سے پورے کر لیے، پوری جمہوری بھی نہیں کہہ سکتے. تو اب جو صورتحال بن رہی ہے، جو الیکٹیبلز ہیں نون لیگ کے تقریباً 6 کے قریب جو بڑے نام تھے، وہ اٹھ کے PTI میں چلے گئے. یہ عموماً پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل کلچر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو جس کے نتیجے میں نون لیگ کافی کرائسس کی شکار ہے. لگ ایسا رہا ہے کہ چونکہ وفاق میں PTI کی حکومت ہے، تو یقیناً جو سرکاری مشینری ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے مختلف انتخابات کے اندر پورے پاکستان میں بھی کسی نہ کسی سطح پر ہوتی رہی ہے، استعمال ہوتی رہی ہے. تو گلگت بلتستان ان کے لیے ایک بہت فرٹائل جگہ ہے اس حوالے سے، تو وہ آرام سے جو ہے نا منور کر سکتے ہیں صورتحال کو. لیکن ایک دلچسپ بات یہ کہ وہاں پر ہنزا میں عوامی ورکرز پارٹی کے امیدوار بھی کھڑے ہیں، تو ان کا بھی ایک طرح سے ان کی بہت اچھی کیمپین ہے، اور اس کیمپین کے تحت وہ بہت ٹف ٹائم دے سکتے ہیں جو بھی مد مقابل امیدوار ہوں گے، جس میں کرنل عبید ہیں PTI کے، ان کی اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہے. اور اسی طرح سے ایک ریحان شاہ ہیں پاکستان مسلم لیگ PMLN کے، اور ان کی بھی اتنی نہیں ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ بھی کوئی بہت بڑے وہ نہیں ہیں. لیکن فرمان صاحب اس پہ زیادہ ان کی ورکنگ بھی ہے. میں چاہوں گا کہ فرمان صاحب سے بھی اسی طرح کے سوالات پوچھے جائیں، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ حلیم، ہمارے بیورو چیف ہے گلگت بلتستان کے. پہلے ان سے بھی جان لیتے ہیں، اس کے بعد پھر فرمان صاحب کی جانب بڑھوں گا میں. عیسیٰ حلیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. یہ بتائیے گا عیسیٰ حلیم صاحب کہ GB میں ہونے والے انتخابات کا ذرا ہمیں منظرنامہ بتائیں، کیا سیناریو بن رہا ہے؟ کون سی پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیویٹیز آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہیں؟ کارنر میٹنگز کون زیادہ کر رہا ہے؟ لوگوں کے پاس جو آنے جانے کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے نہیں ہوا؟ لوگوں میں جوش و خروش کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ذرا بتائیے گا پلیز. جی حنیف بھائی، 550 سے زائد امیدوار میدان میں کود پڑے ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، JUI، MWM،
اسلامی تحریک اور پی ٹی آئی سمیت کچھ علاقائی جماعتوں کے امیدوار اس وقت کود پڑے ہیں، اور اس وقت یقیناً ابھی الیکشن کے لیے کافی سارے دن باقی ہیں، لیکن اس وقت امیدوار ایک دوسروں کو آگے پیچھے نظر آ رہے ہیں، اور ایک امیدوار کسی محلے میں داخل ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا امیدوار وہاں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت زیادہ باقی سیاسی جماعتوں کی نسبت تھوڑی زیادہ سرگرم نظر آ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک سپیڈ پکڑی تھی، لیکن جعفر شاہ صدر پی ٹی آئی گلگت بلتستان کے اچانک ان کی ڈیتھ سے ایک جمود سا طاری ہو چکا ہے، اور اس وقت گلگت بلتستان میں تمام پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں انہوں نے تھوڑا سا شاہ کی ڈیتھ کے بعد تھوڑا سا انہوں نے بریک لگایا ہے، لیکن آج سے پھر سرگرمیاں تیز ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ تو اس وقت ایک کمپٹیشن نظر آ رہا ہے پاکستان پیپل پارٹی کا مسلم لیگ نون کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، دیگر جماعتوں کے ساتھ۔ تو آگے آگے جو یہ سلسلے بڑھتے جائیں گے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی جو ہے وہ ایک دوسروں کے لیے نرم گوشے پیدا کے خلاف۔ اچھا اسالم صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کافی بڑے نام جو ہے وہ تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے، تو یہ بتائیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو تو یقیناً اس کا نقصان ہوگا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اس کا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی سنیں کہ اس کی وجہ سے بڑے ناراض ہیں کہ اور پھر پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی کا جو سین ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو یہ نقصان ہے پی ٹی آئی کا یا فائدہ پہنچے گا پی ٹی آئی کو؟ جی ابھی تک تو پی ٹی آئی سے مقابلہ ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے تقریباً تمام حلقوں میں گھاٹے میں نظر آ رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں دیگر جو جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ ان سے تھوڑی سی سبقت لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ابھی اگلا ہفتہ جو ہے وہ اہم ہے، کیونکہ سید جعفر شاہ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ صدر کس کو بناتی ہے، اور وہ صدر جو ہے اپنی ٹوٹی پھوٹی جماعت کو کس طریقے سے اکٹھا کر کے وہ آگے بڑھ پاتے ہیں، اور وہ انتخابات میں الیکشن میں اپنی جماعت کی واضح طریقے کے لیے کس طرح کی اسٹریٹجی بناتے ہیں، اور کیا گلگت بلتستان میں موجود جو مختلف دھڑے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، وہ نیا جو بھی صدر ہوگا وہ ان سب کو آگے لے کے چل سکے گا، نہیں چل سکے گا۔ تو اس حوالے سے کافی سارے سوالات ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ لوگوں کا جوش و خروش کیا ہے، لوگ جو پارٹیسپیشن لوگوں کی وہ کس حد تک ہے؟ آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کو لوگ انتخابی عمل میں دلچسپی لیتے ہوئے؟ جی ہاں بالکل، اس وقت مختلف انتخابی ریلیاں گلگت بلتستان کا جو صوبائی ہیڈ کوارٹر گلگت ہے، گلگت میں بھی اور گلگت سے باہر بھی لوگوں کا جوش و خروش نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ پیپل پارٹی کے ساتھ اپنا جوش و جذبہ دکھا رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ کہیں پہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں پر جے یو آئی نظر آتی ہے، کہیں پر پی ٹی آئی نظر آتی ہے۔ تو اس وقت کمپٹیشن ہے، اور لوگ بڑی بڑی ریلیاں کر کے جو ہے ایک دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ گاڑیاں جو ہے اس میں نظر آ رہی ہیں۔ تو ابھی اگلا ہفتہ بہت اہم ہوگا بالخصوص پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور مسلم لیگ نون تھوڑی سی مرجائی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ جان توڑنے کے باوجود بھی ان کو کچھ زیادہ ان کی امیدوں کے مطابق یہاں ان کو کچھ فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا اس آپ سے آخری سوال یہ فرمائیے کہ کرونا کے حوالے سے کیا رجحان پایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شاید کرونا کی جو نئی لہر ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس ہے، تو لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہے کرونا کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ کم ہو جائے گی؟ جی ہاں، اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے بھی امیدواروں کو، سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو ضرور کہا ہے کہ وہ کورونا سے جو ریلیٹڈ جو ایس او پی ہے اس کو فالو کریں، لیکن ابھی تک اس ایس او پی پر عمل درآمد کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے کسی ذمہ دار نے کوئی ایکشن بھی نہیں لیا ہے۔ تو اس وقت کورونا جب سے گلگت بلتستان میں پھیلا ہے تب سے اب تک مختلف سیاسی جماعتوں کے قد آور پرسنالٹیز، سیاسی شخصیات جو ہے وہ کورونا کے نظر ہو گئے ہیں، اور حال ہی میں سید جعفر شاہ کی ڈیتھ بھی کورونا سے ہوئی ہے، اور اس حوالے سے خاصا خوف جاتا ہے امیدواروں کے اندر بھی، ووٹرز کے اندر بھی۔ تو اس حوالے سے ابھی آنے والے دنوں میں یہاں کی جو حکومت ہے یا جو وفاقی حکومت ہے اس حوالے سے کورونا سے لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے کس طرح کی حکمت عملی اختیار کرتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔
عیسیٰ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ بیورو چیف گلگت بلتستان، آپ نے اپنا وقت دیا۔ فرمان علی صاحب، آپ نے گفتگو سنی عیسیٰ کی بھی اور آپ نے گفتگو سنی غلام دین صاحب کی بھی، آپ سے بھی وہی سوال کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف میں پاکستان مسلم لیگ نون سے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، تو اس کا فائدہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں اپنے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو گئے اور وہ ان کے خلاف کھڑے ہونے جا رہے ہیں، سیناریو جو بن رہا ہے وہ، تو پاکستان مسلم لیگ نون کو تو اس کا نقصان ہے، لیکن جیسا کہ عیسیٰ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت ایکٹیو ہمیں نظر آ رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی بہت ایکٹیو ہے، تحریک انصاف کو اس کا نقصان ہوا ہے، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نقصان ہوا یا فائدہ پہنچے گا؟ ہاں نہیں، دیکھیں نا حنیف صاحب، اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ گلگت بلتستان میں جو سیاست کا جو ٹرینڈ رہا ہے جی، وہ یہی رہا ہے کہ جو بھی وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہاں جو پارٹی الیکشن میں جاتی ہے تو لوگ اس میں چلے جاتے ہیں، الیکٹیبلز جی۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو الیکشن کے جو کرائٹیریا ہے یا جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں وہ کوئی اصول کے بنیاد پہ، کوئی پروگرام کی بنیاد پہ نہیں لڑتے ہیں، تو وہ اپنے پرانے رشتوں کے بنیاد پہ، کلین کے بنیاد پہ اور رشتوں برادری بنیاد وغیرہ، اسی بنیاد پہ الیکشن لڑتے ہیں۔ تو اب لیکن پی ٹی آئی کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا یہ ہمیں ایک دینا چاہیے کہ اٹس ریلیٹیولی ینگر پارٹی ان دا ریجن، یہ کوئی اتنی زیادہ اس کی تاریخ نہیں ہے، ابھی نئی پارٹی بنی ہے وہاں پہ، اور جیسے یہاں پاکستان میں نیا پاکستان کے حوالے سے نوجوانوں کے کچھ ایسپیریشنز تھے کہ بھئی ایکسپیکٹیشنز تھے کہ بھئی کوئی نئی بات ہوگی۔ آپ اپنی بات جاری رکھیے گا، لیکن چھوٹی سی بریک کا وقت ہوتا ہے، پھر آپ دوبارہ اسی پر گفتگو جاری رکھیے گا۔ جی ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ فرمان صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ انتخابات میں بدقسمتی سے کسی منشور کے تحت اور یا کسی جو ایک پارٹی کا پروگرام ہوتا ہے اس کے تحت ووٹ نہیں لیے جاتے ہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ مفادات ہوتے ہیں، مختلف ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سیاست میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا وہ کلچر ہے، لہٰذا ایک حقیقتیں ماننا پڑے گا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں ہر وقت کہ سوشل میڈیا آنے سے شعور بہت زیادہ ہو چکا ہے لوگوں میں، اور لوگ جو ہے اب سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایشوز پر لوگ بات کرتے ہیں، تو اس سوشل میڈیا نے گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو ذہنیت ہے، جو انتخابات میں جو پارٹیسپیشن کا جو زاویہ ہے اس کو چینج نہیں کیا؟ نہیں، دیکھیں حنیف صاحب، اس میں دو بنیادی جو ریالٹیز ہیں نا، اس کو ہمارے وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں ریئلائز کر رہی ہیں اور لوگوں کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہے۔ مطلب ایک تو سب سے اہم ریالٹی یہ جو جیسے آپ نے کہا سوشل میڈیا کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یوتھ بلج ہے، یعنی وہاں کے سوسائٹی میں پورے پاکستان میں 64% جو ہے یوتھ ہے پاپولیشن، درست، اور بدقسمتی سے ہمارے کوئی 4-5 لاکھ یوتھ جو ہے وہ اس علاقے سے باہر ہیں۔ جی، تو ظاہر بات ہے کہ جو یوتھ ہے وہ تو باہر رہ کے سوشل میڈیا پہ تو چیزیں کر سکتی ہیں، لیکن وہاں لوکل جو پاپولیشن ہے وہ ابھی تک اس سوشل میڈیا کی امپورٹنس یا اس کے استعمال یا اس کے انفلوئنس میں نہیں ہے اس طرح۔ پھر ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا کے جو ٹولز ہیں وہاں پہ جو ذرائع ہیں، مطلب یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ، انٹرنیٹ کے کوئی اتنی زیادہ ہی نہیں بہتر نہیں ہے، لوگوں کو رسائی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بھی لاسٹ مئی جون میں بہت بڑا یعنی موومنٹ چلا تھا وہاں پہ، اسٹوڈنٹس نے، بالکل انٹرنیٹ کی فراہمی، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ، اور یہ جو بیسک ایلیمنٹس ہیں جی، یہ ابھی تک ہماری سیاست میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے، مطلب وہاں کی سیاست میں۔
بالکل یعنی آپ دیکھیں یہ جتنے کینڈیڈیٹس ہیں پیپلز پارٹی کے اٹھا کے دیکھیں, پی ٹی آئی کے اٹھا کے دیکھیں, یا کسی بھی پارٹی کا, اس میں 60-70% تو وہی پرانے چہرے ہیں سارے, ایگزیکٹلی, جو گزشتہ 10-20 سالوں سے کسی نہ کسی شکل میں ہوتے ہیں, کسی نہ کسی پارٹی میں ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اب یہ پیپلز پارٹی کے نے جن لوگوں کو ٹکٹس دیے ہیں وہ آلموسٹ زیادہ تر ان کے پرانے لوگ ہیں, یا کچھ نئے لوگ اس میں چہرے ہیں. باقی پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے 2005 سے جی ڈی نے اس کا اچھا خاصا لسٹ بنایا ہے, تجزیہ کیا ہے. بالکل بالکل. اس میں سے 27 تو وہ لوگ ہیں جو قاف لیگ میں بھی تھے, نون لیگ میں بھی رہے, ہر جگہ ہوتے ہیں, اب پی ٹی آئی میں ہیں. اچھا, تو اب اس طرح کی چیزیں جو ہیں میرے خیال سے اٹس ویری انفارچونیٹ. آپ 21st سینچری میں آپ پالیٹکس کرتے ہیں اور مطلب اخلاقیات اصول وغیرہ کوئی مطلب اب اس طرح کی چیزیں جو ہے نہیں ہیں. لیکن یہ کہ اس میں لوگوں کا بھی قصور ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہے کہ وہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ اپنے پارٹی کے انر ڈیبیٹ نہیں کرتے ہیں. پارٹی کے اندر بھی کیا پروگرام ہونے چاہیے, پارٹیوں کے اندر کس قسم کے لوگوں کو, پارٹیز کے اندر بیئر منیمم آپ کو کوئی تو کرائٹیریا رکھنا ہوگا. مطلب پارٹیز کے اندر بھی جمہوری رویہ نہیں ہے, کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ اب زیادہ تر یہ جتنے جن کو ٹکٹس ملے ہیں جی, انہوں نے تو ٹکٹس خریدے ہیں, یعنی کروڑوں روپے جو ہے خرچ کر کے انویسٹمنٹ کیا ہے, کل کو جب آئیں گے تو پھر کمائیں گے, ساری باتیں. تو اب اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہم ان کو گزشتہ 5-10 سالوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ اچھا خاصے ایکٹیو ہیں اپنے علاقے میں, سوشل ایشوز کے حوالے سے, پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے, لوگوں کے حقوق کے حوالے سے وہ کافی ایکٹیویزم میں رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ان کے پارٹیوں نے ان کو ٹکٹس نہیں دیے. یہ بلتستان میں دیکھیں آپ, خضر میں دیکھیں, کیونکہ وہ الیکٹیبل نہیں, اس لیے شاید میں بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے. اچھا, سمپل بات ہے کہ انہوں نے پیسے دے کے ٹکٹ خریدا نہیں. ٹھیک ٹھیک, جو پارٹی فنڈنگ ہوتی ہے نا, جو فنڈ کا نام دیا جاتا ہے, اصل میں ٹکٹ خریدا جاتا ہے وہ. بالکل. اب یہ ہے کہ اس پہ لوگوں کو بعد میں یا کسی لیول پہ کوئی پبلک اسمبلیز کے تھرو جو ہے ان کو کوشچن اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے, ان کو کوشچن کرنا چاہیے. بالکل. غلام الدین صاحب, یہ جو نعرہ ہے کہ صوبہ بنایا جائے, عبوری صوبہ بنایا جائے, یا جو ہے وہ ہمیں کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے, اس طرح کے نعرے کس حد تک انتخابات میں آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹیوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیں یعنی 16 سپٹمبر کو جی ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے علی امین گنڈو پور سے ملاقات کی تھی, جی, اور علی امین نے اس دن یہ خبر بریک کی. وہ جو دوست گئے تھے, 5-6 دوست ہمارے تھے, اسلام آباد میں ہی ہیں, سینئر صحافی ہیں, تو وہ کسی اور سلسلے میں گئے تھے, بیسیکلی الیکشنز کے حوالے سے وہاں کیا ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں, ان کا اپنا ان کی تیاریاں کیا ہیں, یہ باتیں ان کے ایجنڈے پہ تھی. لیکن انہوں نے ایک بریکنگ یہ دی کہ ہم بہت جلد جو ہے نا گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دینے جا رہے ہیں. ہم سینیٹ میں, اسمبلی میں ان کو, اور آئینی پاکستان کے جو ادارے ہیں جس طرح سے NFC, ایکنے کے اور دیگر جو بڑے ادارے ہیں, تو مکمل آئینی صوبہ بنانے جا رہے ہیں, یہ ان کا مفہوم تھا انڈائریکٹلی. اور اسی شام کو ایک اور جگہ بھی ایک اس طرح کی مجلس بپا ہو گئی جہاں پر پاکستان کی اپوزیشن کی جو پارٹیز, جو پارلیمانی جو لیڈران تھے, انہوں نے جا کے ایک جگہ پر ملاقات کی. ہمارے مقتدر آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, اور آرمی چیف اور DGI سے ملاقات کی. اس میں پھر جو ہے نا یہ باتیں ساری ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا, چونکہ گلگت بلتستان کافی حساس ہوتا جا رہا ہے, اور سی پیک کی وجہ سے, سی پیک کو پروٹیکشن دینے کے لیے اور دیگر جو بڑے وہاں منصوبے جو بھی آگے جاری ہونے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کا معاملہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے, تو آپ قانون سازی کے اندر اس میں آپ پہل کریں. تو اس حوالے سے مجموعی طور پہ سنا یہ گیا کہ جو ہم سے دوستوں نے خبر شیئر کی, اس پہ انہوں نے کافی اپنے اس پر خدشات کا بھی اظہار کیا. ساتھ ساتھ پھر انہوں نے امپاورمنٹ کے حوالے سے گلگت بلتستان کے, اس پر انہوں نے آمادگی ظاہر کی. اور اس کے بعد پھر اسٹینڈنگ کمیٹی فار قومی اسمبلی کی جو سیکیورٹی کی ہے, اس پہ بھی ان کو بھی بلایا گیا. قومی اسمبلی کے جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے مدعو کیا جو پارلیمانی اپوزیشن لیڈران ہیں ان کو, لیکن وہاں پر وہ گئے نہیں. اور 20 کو پھر پاکستان کے اندر جو اسلام آباد میں کل جماعتی کانفرنس ہوا, اس پریس کانفرنس کے اندر یہ خدشات کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف شاید کوئی پولیٹیکل سٹنٹ کھیلنے جا رہی ہے,
اور گلگت بلتستان کے مطلب انتخابات سے پہلے اتنا بڑا اناؤنسمنٹ کر کے کوئی جو ہے نا مائلیج لینا چاہ رہی ہے آنے والے الیکشنز کے حوالے سے، تو یہ ایک پس منظر ہے. لیکن مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو میں نے پہلے بھی اس بات کا آپ یہ بات میں نے شیئر کی تھی کہ ہم کوئی گائے بیڑ بکریاں تو نہیں ہیں، ہم کوئی انسان ہیں. تو جو انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، جو آپ کا ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، جیسے پاکستان کا جو عمرانی معاہدہ کیا ہے، پاکستان کا عمرانی معاہدہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک آئین ہے، وہ اس کا کسٹوڈین ہے، عوام کا کسٹوڈین ہے، اداروں کا کسٹوڈین ہے. اسی طرح سے اس کا جو فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر ہے وہ انشور کراتا ہے. یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے. یہ جو پہلا چیپٹر ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، عوام اور ریاست کے درمیان ایک بہت بڑا عمرانی معاہدہ ہے. اس عمرانی معاہدے کے نتیجے میں وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی نمائندگی، اپنے حقوق، اپنے فرائض کو تعین کریں. تو اسی طرح سے گلگت بلتستان کا جو 2018 کا انہوں نے آرڈر دیا تھا، اس میں سے کچھ پاکستان کا آئین میں سے کچھ کاپی کر کے، کچھ اس کو نا وہ فیبریکیٹ کر کے اس کو بنا دیا گیا ہے. اس میں بھی بہت سارے ایسے آرٹیکلز ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس کے اندر موجود ہیں، وہ نہیں شامل. جیسے آرٹیکل 19A ہے، مطلب رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے پاکستان کے اندر. میں چاہوں گا کہ آپ تفصیلی گفتگو کریں، لیکن اس وقت عبدالوہاب ربانی صاحب نمائندہ اسٹور ہمارے ساتھ موجود ہے. اسٹور کی صورتحال جان لیتے ہیں، پھر آپ کی جانب آئیں گے. عبدالوہاب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. عبدالوہاب صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسٹور میں کیا منظرنامہ ہے انتخابات کے حوالے سے؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی آپ کو زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے؟ جوش و خروش کس پولیٹیکل پارٹیز کے کارکنان میں آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے؟ کارنر میٹنگز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ کیا منظرنامہ ہے؟ شیئر کیجئے گا پلیز. جی بالکل. اس وقت اسٹور میں بھی جو گلگت بلتستان میں ہونے والے 2020 کے انتخابات میں سیاسی گرما گرمی عروج پر اس وقت جو ہمیں نظر آ رہے ہیں سیاسی جلسے، ریلیاں اور کارنر میٹنگز جو ہے پاکستان تحریک انصاف فرنٹ پہ نظر آ رہی ہے. اسٹور حلقہ نمبر 1 کی بات کروں تو پہلی ریلی اب تک کسی پارٹی نے سیاسی نہیں نکالی تھی، لیکن سب سے پہلے جو ریلی نکالی ہے وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہے خالد خورشید برستہ. اس نے گدئی یونین کے اندر ایک بڑی ریلی نکالی تھی. وہاں پہ کچھ جھگڑے بھی ہوئے تھے. اتحاد گدئی کے نام سے جو منظم ہیں ان لوگوں نے روکا ہے ریلی نکالنے سے، اور آفس سے بھی وہاں کھولنے سے منع کیا اس ایریا میں. تو اس وقت حلقہ 2 میں بھی اسی طرح مضبوط امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شمس لون. ان کا بھی جونک در جونک لوگ اس کے پارٹی کا حصہ بن رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سینئر نائب صدر تھے شمس الدین تھے، اس نے شاہی جرگے کے ساتھ 10 دن سے تعلق رکھتا ہے. وہ بھی کل اس نے بھی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی ہے. تو یہاں پہ جو حلقہ 2 میں 2 امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے شمس لون کے بیچ کاندار مقابلے ہے. لیکن پاکستان مسلم یونین کا اب تک ٹکٹ اعلان نہ ہونے کی وجہ سے گیم واضح نہیں ہو رہی ہے. اچھا، اسٹور میں لوگوں کے ساتھ کس طرح کے وعدے کیے جا رہے ہیں؟ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جب جاتے ہیں عوام کے پاس تو کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، کیوں ہمیں ووٹ دیا جائے؟ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ وفاق میں ہماری حکومت ہے، اچھا گلگت بلتستان کو ہم آئینی صوبہ دینے جا رہے ہیں، اچھا پھر جا کے ہم ترقیاتی کام کریں گے، اپنا وزیر اعظم کے وزن کو لے کے آگے جا رہے ہیں. دوسری طرف لوگوں کو یہاں پہ ملازمت کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو ملازمت دے دیں گے. اس طرح کے مختلف کارڈ استعمال کیے جا رہے ہیں. اچھا، مذہبی جماعتوں کے حوالے سے بتائیے گا، وہاں پر مذہبی جماعتوں کا جو ایک کمپین کی صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایکٹیو ہے یا میرا جو رجحان ہے؟ مذہبی جماعتوں کی جانب سے بھی علماء ونگ کے یہاں پہ جو کمیٹیاں ہیں وہ اس ٹائم گاؤں لیول پر ورکنگ کر رہی ہیں. بعض اکثر اکثریتی ایریاز میں جو ہیں ابھی یہاں پہ اتحاد بن رہی ہیں. اتحاد میں علماء ہیں وہ فرنٹ پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہوئے واضح نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا، گیم سینٹر سے علماء بھی کر رہے ہیں اتحاد کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ. اچھا یہ بتائیے گا آپ سے آخری سوال یہ بتائیے گا کہ جو تحریک انصاف کے وہ لوگ جو ناراض ہو چکے ہیں اور جنہیں ٹکٹ نہیں ملا، وہ اپنے ان لوگوں کے لیے جو کہ جنہیں ٹکٹ ملنے جا رہا ہے یا جنہیں ٹکٹ مل چکا ہے، زیادہ امکان ہے کہ وہ ان کو ٹکٹ ملے گا، ان کے لیے کتنا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ بالکل. یہاں پہ جو ہے محبوب علی خان تھے، ایک پرانے سیاستدان ہیں، ان کو ٹکٹ یہاں سے نہیں ملا. حکمت اللہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانیوں ہے شامل ہیں، تو وہ 2 اہم رہنما تھے، حلقہ 2 سے تعلق رکھتے تھے. ان کو پارٹی نے باہر بٹھا کر ان کے ساتھ بارگیننگ کی ہے.
جس کے بعد ان کے جو پارٹی جو مسائل تھے وہ میرے خیال میں کافی حد تک حل ہو گئے ہیں. بہت شکریہ عبدالوہاب ربانی صاحب، نمائندہ استور آپ سے بات کر رہے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. فرمان علی صاحب، انتخابات کے حوالے سے جو اپوزیشن پارٹیوں کا ایک موقف ہے اور بہت ایگریسو انداز میں وہ لے کے چل رہے ہیں، وہ ہے انتخابات میں دھاندلی. اور ابھی جو تحریک شروع ہونے جا رہی ہے پی ڈی ایم کی جلسے جلوس کا جو ایک سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس کی بنیاد بھی وہی انتخابات، ووٹ کو عزت دو. تو گلگت بلتستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں شفاف الیکشن کے انعقاد میں کس طرح کی رکاوٹیں آپ دیکھتے ہیں، اور یا امکانات کتنے روشن ہیں شفاف انتخابات کے حوالے سے؟ یہ تو حنیف صاحب ابھی اٹس ٹو ارلی کہ اس کے بارے میں کچھ کہا جائے، لیکن اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ جی ڈی نے کی ہے. یہ جو کوششیں تھی ہمارے مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی کہ ایک آئینی یا عبوری صوبہ کا اناؤنسمنٹ کر کے شاید رولنگ پارٹی جو وفاق میں ہے اس کو وہاں پہ فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ ابھی کوئی میرا خیال ہے کہ وہ فضل آؤٹ ہو گیا ہے. اچھا، ہاں، اس پہ کوئی زیادہ کافی ریزسٹنس ہے. پولیٹیکل پارٹیز جتنے پاکستان کے ہیں وہ سارے اس کے میرے خیال سے حق میں نہیں ہے. اور کشمیر کی طرف سے بھی کافی اسٹرانگ ریئیکٹ اس کے خلاف یعنی ریزنٹمنٹ آ گئی ہے، اور یہ خود پاکستان کے اپنے موقف کے خلاف بھی ہے. یعنی جیسے جی نے کہا کہ اب تک جو کنسسٹنٹلی پاکستان کا موقف یہ رہا ہے کہ بھئی یہ علاقہ بھی ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. تو انڈیا نے جو وہاں پہ کریک ڈاؤن کیا، جو کچھ یعنی غلط کام کیا، یعنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اگر اسی طرح پاکستان کی حکومت بھی یہاں اس علاقے میں کرتی ہے تو پھر تو وہ جسٹیفائی ہوتے ہیں. لیکن فرمان صاحب کچھ لیکن یہ کہا جا رہا ہے فرق ہے اس میں، وہاں پر تو لوگوں کی مرضی کے برخلاف ہوا ہے نا، یہاں تو امپریشن یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں صوبہ آئین صوبہ بنایا جائے. نہیں، اس کا دیکھیں نا، اس کا ایک طریقہ کار یہ کہ آپ وہاں ریفرنڈم کریں، لوگ کیا چاہتے ہیں لوگوں سے پوچھیں. آپ یہاں بیٹھ کے اسلام آباد میں یا کسی جیشکو میں بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ لوگوں سے آپ پوچھیں. اور دوسری بات، یا پھر آپ یو این میں جو آپ کا ریزولوشن ہے، آپ کا انڈرسٹینڈنگ ہے، یا پھر آپ اس سے ودرا ہو جائیں. یعنی آپ وہاں تو آپ نے یہ کمٹمنٹ کیا ہوا کہ ہم کشمیر کے مسئلے کا جب فریق دوئم نہیں مانے گا، وہ کمٹمنٹ نہیں ہوگی، تو پھر ظاہر بات ہے یہاں تو ان کے لیے میرے خیال میں پھر جسٹیفیکیشن ہے نا کہ بھائی جب آپ کو ادھر جانا پڑے گا نا. پھر یو این میں جا کے یہ جو 2 ریزولوشنز ہیں 1948-49 کا، وہ ختم کرنا ہوگا اس پہ. ایسے ہی مودی کی مرضی سے یا یہاں کسی حکمران کی مرضی سے تو نہیں ہو سکتا یہ. ٹھیک، آپ کچھ سال کے لیے کسی ایریا کو آپ اس کے حقوق غصب کر سکتے ہیں. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اپنی مرضی کا جو فیصلہ ہے وہ صادر کرنے کے لیے شاید انتخابات میں ان لوگوں کو جتوایا جائے جو یہ اپنی مرضی کے فیصلے ان سے لیے جا سکے؟ جی، لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی کافی کنفیوژن ہے. مطلب یہ کہ بہت انسرٹنٹی بھی ہے اس علاقے میں بھی. خود پاکستان کی سیاست میں جو ایک ڈرامائی تبدیلی آ رہی ہے. مطلب سارے اپوزیشن جو بالکل بالکل جو کچھ کر رہے ہیں، وہاں کے سیاست یا الیکشن کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. بالکل گجران والا میں کیا ہوتا ہے، یا جو بھی اپوزیشن کتنا یعنی لانگ ٹرم یعنی اپنا یہ پروٹیسٹ کرتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر اپوزیشن کے جو جلسے جلوس ہے اس کی بنیاد پر پھر آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات میں شفافیت کا اندازہ ہمیں لگ جائے گا کہ یا مداخلت جو ہو سکتی ہے ممکنہ، وہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہو سکتی ہے مداخلت یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اپوزیشن بھی بڑی ایکٹیو انداز میں، بڑے اگریسو اسٹانس ہے ان کا کہ انتخابات شفاف ہونے چاہیے. ہاں، لیکن وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ شفاف ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن یہ بات تو ہے کہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ نظر آئے گا اس پہ جو ووٹرز کے جو رجحان ہے اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے ملک کی سیاست کا جو ہے. چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. جی ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. غلام الدین صاحب،
فرمان صاحب نے تو بڑی تفصیلی گفتگو کی انتخابات میں شفافیت کے حوالے سے. آپ یہ فرمائیے کہ اگر انتخابات شفاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, جو بھی سلسلہ بنتا ہے, تو آنے والے جو الیکٹڈ لوگ ہیں کن مشکلات یا کن چیلنجز کا سامنا ان کو ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو ایک چھوٹی سی بات میں کر کے آگے بڑھوں گا, جی پلیز. نشاندہی فرمان صاحب نے بھی کی ہے. سیاسی جماعتیں ہوتی کیا ہیں؟ سیاسی جماعتیں ایک ادارہ ہوا کرتی ہیں, ان کے اپنے تھنک ٹینک ہوتے ہیں, وہ گاؤں, یونین, تحصیل اور ضلع کی سطح پر منظم ہوتی ہیں, اور وہیں سے وہ اپنا ایوالو کرتی ہے اپنی لیڈرشپ کو, ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. تو چونکہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی ذیلی سطح تک تو ان کی نمائندگی ضرور موجود ہوتی ہے, لیکن جہاں پر ہونی چاہیے, جہاں جس وائبرنسی کے سے اور جس وائبرنٹ انداز سے ان سیاسی جماعتوں کو اپنے پروگرام کو, یہ کوئی ایک دن کا عمل نہیں ہے یا الیکشن ڈے کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. آپ نے اپنے پروگرام کو اپ گریڈ کرنا, اپڈیٹ کرنا ہے اور اس کو آگے بڑھاتے جانا ہے اور اپنی پارٹی کو اسی طرح سے مضبوط کرنا ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر لیفٹ کی جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کے اندر یہ ایلیمنٹ موجود تھا, وہ اسٹڈی سرکلز کنڈکٹ کیا کرتی تھیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہر کالج کی سطح پر, جامعات کی سطح پر اور دیگر جو پروفیشنل جو لوگ ہیں جیسے لائرز ہیں, جو صحافی ہیں, اسی طرح ڈاکٹرز ہیں, اس بنیاد کے اوپر ان کی ڈیبیٹس ہوا کرتی تھی مختلف ایشوز پر. پھر یہ اپنے مجلے بھی نکالتے تھے, ان کے باقاعدہ جو ہے نا ان کے کیا کہتے ہیں تربیت ہوا کرتی تھی. یہ پورا ایک ادارہ ہے نا, سیاسی بالکل. جماعت از بیسیکلی این انسٹیٹیوشن. پاکستان کے اندر بدقسمتی سے یہ معاملہ نہیں چلا آ رہا ہے, تو جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کا جو معاملہ ہے, گو کی جو ہمارے چیف منسٹر صاحب نگران اور جو چیف الیکشن کمشنر انہوں نے ایشور کرایا ہے کہ نہیں ہم فوج کو نہیں بلانے جا رہے, ہماری جو پولیس ہے اور جو پیراملٹری وہاں پر موجود ہے وہ ان جو معاملات ہیں الیکشنز کے ان کو خوش اسلوبی سے انجام دے سکتے ہیں. تو لہٰذا الیکشنز ہم ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ کلیم ہے. لیکن اب آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, آگے آنے والے دنوں میں جو ڈائنامکس ہے وہاں کی وہ کس طرف کو جا رہی ہیں, یہ اس بات کا تعین ہونا ابھی باقی ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو 2018 میں پاکستان میں انتخابات ہوتے اس میں بھی باقاعدہ ٹریبیونلز میں معاملات گئے تھے, اور ابھی بھی الیکشن کمیشن کے پاس بہت سارے ایسے پینڈنگ جو ہے نا فیصلے ہیں جو ابھی نہیں ہوئے, اور کچھ فیصلے ہو چکے ہیں. تو لہٰذا الیکشنز کے بعد بھی جو پارٹی ون کرتی ہے وہ کہتی ہے الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوئے تھے, شفاف ہوئے تھے, اور جو پارٹی لوز کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے ناانصافی ہوئی ہے اور جو ہمارا RTS ہے وہ بڑھ گیا ہے اور ساری چیزیں تھیں. تو اس طرح کی معاملات جو وننگ پارٹی ہوتی ہے, جو حکومت بناتی ہے, وہ یقیناً کلیم کرتی ہے کہ یہ انتہائی شفاف, تاریخ میں اس طرح کے الیکشن کبھی ہوئے ہی نہیں ہے, اور جو لوزر ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے. یہ پاکستان کے اندر ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ جو کلچر ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اداروں کو مضبوط کر کے ٹرانسپیرنسی کو مشترکہ طور پہ انشور کرا لیں, بجائے اس کے کہ ایک جماعت اگلے پہ جو ہے نا الزام تراشی کرے, بلکہ ہمارے یہاں جو آبزرورز بھی آتے ہیں ان کو بھی ہم ہیلپ کریں, چونکہ ہماری انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں سیاسی جماعتیں, ہمارے کوئی اچھے تھنک ٹینک نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے جو کہ ان الیکشنز کو باضابطہ طور پہ اور ایک ڈیموکریٹک انداز سے آگے بڑھا لیں, اور ان تمام لوگوں کو اپنے صفوں میں شامل کریں. جیسے خواتین ہیں, جیسے ایک مزدور ہے, اس کا بھی حق بنتا ہے کہ الیکشن کنٹیسٹ کریں. تو ان تمام تر کمزوریوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں 15 نومبر کو ہونے والے انتخابات کس حد تک شفاف ہوں گے؟ یہ ابھی قبل از وقت ہے, میں اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ انفولڈ ہو رہی ہے سچویشن, تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. تو یہ 28 کے بعد سے فرمان صاحب نے بالکل بہتر بات کی ہے کہ جو فائنل جو لسٹ جاری ہوگی اس کے بعد سے یہ ہوگا کہ پھر آگے جو ہے نا ایوالو کرے گی جو آگے کی جو ڈائنامکس ہے, اس کے نتیجے میں یقیناً ہر کوئی یہ چاہتا ہے, بلکہ جو ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے ان کے ذہنوں میں بڑے بے تحاشا سوالات ہیں. جو وہ نوجوان جو وہاں موجود ہے اور وہ نوجوان جو وہاں سے باہر ہے, مطلب پاکستان کے مختلف شہروں میں یا دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت موجود ہے, وہ یہی سوچتے ہیں کہ چونکہ اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ڈرامہ کھیلا جاتا رہا ہے, ہمیں لالی پاپ دیے جاتے رہے ہیں, اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی بندہ آئے ہمیں صاف پینے کا پانی مہیا کرے, ہمیں الیکٹریسٹی بلا تعطل مہیا کرے, اور اسی طرح سے ہمیں صحت کے مسائل بہت زیادہ ہیں. جو گاؤں کے لیول کے اوپر سڑکیں ہیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, بڑے مسائل ہیں, تعلیم کا کوئی معیار ہی نہیں ہے.
تو یہ بنیادی ایشوز ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز کا یہ فوکس ہے اس انتخاب، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی ابھی فوکس تک کسی بھی سیاسی جماعت کا مینیفیسٹو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. جو بڑے افسوس کی بات ہے، سوالات ہیں وہ ابھی تک مطلب ایک مہینہ رہ گیا ابھی تک کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. بلاول میں دلچسپ بات ہے کہ بلاول نے آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے کی ایک پریس کانفرنس میں یہ اپنا جو پاکستان کے اندر الیکشن لڑا گیا تھا وہی منشور لہراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ میرا منشور ہوگا. بھائی آپ کا منشور وہاں کے لیے کیا ہے؟ آپ کا منشور سندھ والا یا پنجاب والا نہیں ہونا چاہیے. روٹی کپڑا مکان تو ان کی بھی ضرورت ہے نا، یعنی وہ تو یقیناً ہے، لیکن کیا اس خواب کی تکمیل کبھی ہو چکی ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک، پریکٹیکل نہیں ہے مطلب یہ چیزیں بالکل. سر آپ یہ فرمائیے گا کہ جو کہا یہ جاتا ہے کہ شاید سی پیک کو سیکیور کرنے کے لیے آئینی صوبہ یا آئینی حقوق دیے جانے کے امکانات موجود ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہے کہ اگر سی پیک کو تحفظ دینے کے لیے ضروری ہے کہ الگ صوبہ بنایا جائے، اور اگر یہ آپشن نہ ہو تو پھر سی پیک غیر محفوظ رہے گا؟ نہیں، ایسا میرے خیال سے یہ درست نہیں ہے. سی پیک تو میرے خیال سے کافی سالوں سے چل رہا ہے، اور اسی دوران نہ صوبہ رہا، نہ عبوری صوبہ تھا. بالکل. وہ نہ سی پیک کے حوالے سے جو ایک ہائپ کریٹ کیا گیا تھا کہ بھئی وہ بہت ہی وہاں پہ خطرہ ہے، کچھ بھی ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں وہاں پہ. اور دوسری بات ہے کہ سی پیک تو ابھی گزشتہ 2 سالوں سے بالکل آلموسٹ بالکل اسٹینڈ اسٹل ہو گیا ہے. اس پہ تو کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آج بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے جو ایشوز ہیں، جیسے آپ نے خود بھی کہا اور جی ڈی نے بھی اس کا ذکر کیا، اس وقت ہمارے سیاستدانوں کو اس بات کا کوئی ادراک نہیں ہے کہ اتنا بڑا جو گلوبل پینڈیمک ہوا ہے، اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں جو ہے تتر بتر ہو گئی اور بہت ساری تحسیس ہو گئی. سیاست بھی اور معیشت بھی اور ساری چیزیں تباہ ہو گئی. اب پوسٹ کووڈ جو سچویشن ہے، اس کا کسی کو کوئی ادراک نہیں ہے کہ اتنا بڑا کرائسس آ رہا ہے ہیلتھ میں. اس سے ایک بات تو ثابت ہو گیا کہ یہ جو نیو لبرل جو کیپٹل سسٹم ہے یہ دنیا کو نہیں بچا سکتی. یہ تو طے ہو گیا، بالکل یہ کلیئر ہو گیا. بالکل. اب اگلا کیا ہے، اس کا الٹرنیٹیو کیا ہونا چاہیے؟ یہ ثابت ہو گیا کہ بھئی جو پبلک ہیلتھ ہے، پبلک ایجوکیشن ہے، اسی کو ہی اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. وہی بچا سکتی ہے لوگوں کو. یعنی ہر گاؤں میں ہر جگہ پبلک ہیلتھ کو مضبوط کرنا چاہیے. بنیادی ضرورت اس بات کی. بالکل. جتنے پرائیویٹ یعنی ہیلتھ سیکٹر میں جو ہاسپٹلز تھے یا جو بھی ادارے کام کرتے تھے، انہوں نے کوئی زیرو کنٹریبیوشن نہیں رہا اسی کووڈ کے دوران. پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نے فیسیں لی لوگوں سے، حالانکہ مارچ سے لے کے سپٹمبر تک سارے انسٹیٹیوشنز بند رہے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا جو نیو لبرل جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے، جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، یہ انسانوں کو نہیں بچا سکتی. یہ اس پلانٹ ارتھ کو بھی نہیں بچا سکتی. اس کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے. اب اس کا الٹرنیٹیو یہ ہے کہ بھئی لوگوں کو اپنی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو پبلک ہیلتھ سیکٹر ہے، جو پبلک ایجوکیشن ہے، جابز ہیں. ابھی آپ دیکھیں اس پورے ملک کے اندر اسی عرصے میں 1.5 کروڑ انسان بے روزگار ہو گئے، اور ہاف آف دی پاپولیشن یعنی 11 کروڑ انسان خط غربت سے نیچے چلے گئے. اتنے بڑا کرائسس ہے، اس کا کوئی ادراک کسی کو نہیں ہے، اس پاکستان کے اندر بھی اور وہاں بھی. بالکل لوگوں کا. بالکل. تو اب یہ جو کرائسس آ گیا ہے، آپ دیکھیں آج ڈی چوک پہ جو ہزاروں کلرکس اور یہ سارے دھرنے دے رہے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا کسی نہ کسی حد تک سیلریز تو چل رہے ہیں، لیکن جو کروڑوں وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جو نان فارمل سیکٹر میں جو دیہڑی دار مزدور ہیں، عام لوگ ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں کسی کے پاس کیا ہے الٹرنیٹیو پروگرام؟ سوچتا نہیں اس بارے میں. تو یہ چیزیں ہیں، یہ سوالات ہیں. اس کا اگر ہم پولیٹیکل پارٹیاں اپنے پروگرام کا ایسا نہیں بنائیں گے تو وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. پھر وہ جو ناراض جو 64% یوتھ بل جس کا میں نے ذکر کیا، وہ پھر اپنا نیا راستہ خود تلاش کرتا ہے. وہ پھر یہ جو روایتی سیاست ہے، روایتی الیکشنز ہے، اس کو نہیں وہ ایکسیپٹ کرے گا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا بالفرض تو لوگ ان چیزوں پر سوالات اٹھائیں گے؟ آپ کیا؟ جی بالکل سوالات اٹھا رہے ہیں. مطلب اب ایک سب سے بڑا یعنی آپ نے دیکھا ہنزا کے اندر ایک دھرنا ہوا 6 دن کا، تو یہ تو لوگوں کا ایک سپونٹینیس ایک ریئیکشن تھا ٹورڈز اسٹیٹ پالیسی، ریاست کے حوالے سے سوالات ہیں نا.
کہ ہمیں آپ انصاف نہیں دے سکتے، بالکل آپ ہمیں انصاف نہیں دے سکتے. ہمارے بچوں کو آپ 9 سال سے جیلوں میں رکھے ہوئے جن کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ ہمیں بجلی نہیں دے سکتے، آپ ہمیں تعلیم نہیں دے سکتے، تو پھر آپ کا فائدہ کیا؟ پھر آپ ہم سے وفاداری کیوں مانگتے ہیں ریاست سے؟ بڑی خطرناک بنیادی سوالات ہیں نا. ایگزیکٹلی بالکل. اب یہ اگر یہ سوالات کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے اور صرف ریاستی جبر کے ذریعے سے لوگوں کو دبانے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں چلے گا زیادہ عرصہ. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ جن کمزوریوں کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں اس جانب پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی توجہ نہیں ہے؟ کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. یعنی آپ اس ملک وہاں تو ان کے بیچاروں کی تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. اس ملک کے اندر جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ان کی کوئی یعنی اس کے طرف توجہ نہیں ہے. یہ تو صرف یہ مانگ رہے کہ اقتدار میں ہمیں حصہ دیا جائے، آپ ہٹ جائیں ہمیں حصہ دیا جائے. ان میں سے کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان ایشوز کے اوپر کوئی سیریس ریسرچ کر کے کہ بھئی جو بڑے بحران آنے والا ہے اس حوالے سے اس پہ آلٹرنیٹیو کیا، یعنی ہم اس کو کیسے مقابلہ کریں، کس طرح اس کو ہم کاؤنٹر کریں. یعنی 1.5 کروڑ انسان بے روزگار کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو مارے گا نا، چوری کرے گا، کچھ نہ کچھ یعنی کرائم کرے گا. بالکل. یہ جو آپ کو روز نظر آتا ہے کرائم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کا ریفلیکشن ہے، وجوہات ہے. بالکل اس کی وجوہات ہیں نا، یہ اس کا سمٹمز ہے. تو پھر ان سوالات کے جواب یعنی چیزیں اگر ہم اس کا حل کسی مین اسٹریم پولیٹیکل ان کے پاس نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تو خود اسی جمود کے کو برقرار رکھنے والی پارٹیاں ہیں. اس پہ تو سوشل موومنٹس ابھی اٹھ کھڑے ہوں گے، جیسے کہ مزدوروں کا موومنٹس اٹھ کھڑا ہو گیا ہے. اسی طرح خواتین کے ساتھ جو ظلم جبر ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے، وائلنس ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ 2 سالہ بچی کے ساتھ بھی وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. خواتین جو جس کو آپ دیکھیں نا ہر سال ہوتا ہے نا، ہزاروں خواتین نکل آتی ہیں مارچ میں، عورت مارچ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس جبر اس سفوکیشن کے خلاف نکل آتے ہیں. اسی طرح اسٹوڈنٹس نکل آئے ہیں کہ بھئی ہمیں ریاست اگر ہمارا تعلیم نہیں دے سکتی تو پھر ہم کہاں جائیں؟ درست بات کیا بالکل آپ نے. قرآن الدین صاحب بہت تفصیلی بات کی اور بڑے اہم نقطے فرمان علی صاحب نے اٹھائے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو آنے والا الیکشن ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز اگر جن کمزوریوں کی انہوں نے نشاندہی کی اگر اس پر بات نہیں کرتے تو عام کیا سمجھتے ہیں کہ عوام میں کتنا شعور ہے یا عوام میں کتنی بیداری ہے کہ وہ اس حوالے سے سوالات بھی اٹھائیں اور اس بنیاد پر وہ ووٹ دیں، وہ اپنا کاسٹ کر سکیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے اس پر تفصیلاً بات کی جا چکی ہے کہ ہمارے پاس کوئی پولیٹیکل مینیفیسٹو نہیں ہوتا سیاسی جماعتوں کا کہ ان کی پرائورٹی کیا ہے. 5 بنیادی ان کے اہم جو ان کے نکات کیا ہیں، ان 5 نکات کے اوپر یہ کام کریں. پہلا نقطہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں کہ 5 بنیادی ایسے ایشوز عوام کے کیا ہیں جن کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. فرمان صاحب نے کہا کہ وہاں پر جا کے انہوں نے ریسرچ کی ہو کہ کس علاقے میں کیا مسائل ہیں، کہاں پر ہیلتھ کے ایشوز ہیں، کہاں پر ایجوکیشن کے ایشوز ہیں. یہ مجموعی طور پر تو پورے پاکستان کے ایشوز ہیں. لیکن اگر سیاسی جماعتیں اتنی بیدار ہوتیں اور سیاسی جماعتیں اگر نچلی سطح کے اوپر ورکنگ کرتی تو آج یہ معاملات اس نہج میں نہیں آتے. آج 1.5 کروڑ بندہ جو بے روزگار نہیں ہوتا، وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں لوگوں کو امپاور نہیں کرتی. سیاسی جماعتیں جب اقتدار میں آتی ہیں، جیسے پچھلے حفیظ الرحمان نے حکومت کی 5 سال، ان کو ہم بارہا کہتے رہے کہ یار آپ جو ہے وہاں بنیادی جو اپنا کیا ہے لوکل باڈیز کے الیکشن کروائے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا الیکشن ووٹ بینک بنے گا. یہ میری تاکیداً میں نے ان سے بات کی، میں بار بار ان سے تکرار ہوا کئی مرتبہ کہ یار آپ وہاں پر بنیادی جو مقامی حکومتوں کا الیکشن کرائیں، مقامی حکومتیں بنائیں. اس میں ایک عام آدمی کی پارٹیسپیشن ہوگی، ایک خاتون کی پارٹیسپیشن ہوگی، ایک مزدور کی ہوگی، ایک کسان کی ہوگی، ایک ایسے آدمی کی ہوگی جو اونرشپ آئے گی، لوگوں میں اونرشپ آئے گی. تو اس کے نتیجے میں جب وہ امپاورمنٹ پہ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے جو سالانہ ADP یا PSDP میں جو بجٹ ایلوکیٹ ہوا ہے اس کے اوپر ان کی نگرانی ہوگی. وہ اس کو دیکھیں گے کہ یار میرا اتنا کروڑ روپیہ اس پروجیکٹ کے اوپر آیا تھا کہ آیا کہ وہ پورا خرچ ہوا ہے اور یہ میری ضرورت کیا ہے، کہاں لگنے چاہیے. بالکل بالکل. یہ ساری چیزیں بیسکلی ایک ویجیلنس ہوتی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں، سیاسی جماعتیں ایک انسٹیٹیوشن کا کام کرتی ہے لیکن جو کہ نہیں کرتی ہے، کہ مسنگ پوائنٹ ہے جو پاکستان کے اندر سو کارڈ جو یہاں پر پولیٹیکل پارٹی سے کمزوری پر جو آپ نے بات کی، چونکہ وقت بہت کم ہے، یہ بتائیے گا آخری سوال آپ سے، عوام اس حوالے سے کس حد تک باشعور یا بیدار ہے کہ اس بنیاد پہ ووٹ دیں؟ آپ سمجھتے ہیں اتنی بیداری ہے عوام میں کہ اس بنیاد پہ ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بیشتر عوام میں ہے، چونکہ سوشل میڈیا نے اور دیگر جو ہمارے جو لیفٹ کی پرٹیکولرلی آوازیں وہاں موجود ہیں، گو کہ وہ آوازیں اس طرح اتنی وہ نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے، لیکن وہ آوازیں باقاعدہ محسوس کی جا رہی ہیں. فرمان الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. وقت چونکہ بالکل ختم ہو چکا ہے. تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے. فرمان علی صاحب سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.